तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत तैयबा। आपका नाम रमला था और कुनियत थी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपका नज़्मनामा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स था और आपकी वालदा माजिदा का नाम था सफ़िया बिनते अबी अल आस, जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सगी फूफी थे। इस तरह से उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सगी बहन और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फूफीज़ाद बहन थी। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 17 साल पहले मक्के मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश अमल में आई, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और नबूवत से पहले ही आपका निकाह अबैदुल्लाह बिन जहश नामी शख्स से हो चुका था। फिर जब मक्के मुअज़्ज़मा में इस्लाम का इब्तिदा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा और इस्लाम का परचम बुलंद होने लगा, तो जिन शख्सियतों ने इब्तिदाए ज़माने में इस्लाम को कबूल किया उनमें उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके शौहर अबैदुल्लाह बिन जहश भी शामिल थे। और ये लोगों ने इस्लाम के लिए मक्के में भी बहुत मुसीबतों का सामना किया, क्योंकि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद अबू सुफियान जो थे उस वक्त दुश्मनान इस्लाम में शामिल थे, जो कि मुसलमाना ने दीन को सताने में कोई कसर न छोड़ते और मुसलमानों की ज़िंदगी को तंग करके रख दिया था। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रीबन नबूवत के 5वें साल के बाद इस बात का हुक्म दिया कि मुसलमाना ने दीन को हिजरत करके हबश की तरफ चले जाएं, तो अब उन हिजरत करने वालों में उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपके शौहर अबैदुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। और जब हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए तो कुछ दिन तो इत्मीनान के गुजर गए, लेकिन बाद इसके अब अबैदुल्लाह बिन जहश जो थे आपके शौहर, वो जो है ईसाइयों में उठने बैठने और उनके दोस्ती में उन लोगों के करीब होने लगे, क्योंकि हबश जो इलाका था वहाँ का बादशाह नजाशी ईसाई था और वहाँ पर ईसाइयत फैली हुई थी। तो जब दोस्तियाँ गहरी होने लगी तो ईसाइयत का असर उन पे होने लगा और धीरे धीरे वो शराब नोशी और जुआखोरी ऐसे बुराइयों में मुलविस होने लगे। इस बात को देखकर उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत फिक्रमंद होती और शौहर को बहुत समझाती कि इस तरह से ना करें, लेकिन वो उनकी बात न सुनते। ऐसे लगता जैसे कि दिल पर मोहर लग गई है और बुराइयों में थे कि उतरते ही जाते, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी तरह से ईसाइयत का रंग अपने अंदर इख्तियार कर लिया और ईसाइयत इख्तियार कर ली। अल्लाह अकबर। तो अजीज़ों, उसके बाद उसी में मजहब में ईसाइयत में ही वो बुराई में मुलविस होकर इंतकाल कर गए। अब अबैदुल्लाह बिन जहश के बस सलब से आपको एक बेटी थे, इन्हीं का नाम था हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये बड़े होकर जलील अल क़द्र साहबियात बने, तो इन्हीं की कुनियत से आपको उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा पुकारा गया, वरना उनका असली नाम रमला था, लेकिन बेटी की कुनियत से उम्मे हबीबा पुकारा गया। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम गुर्बत में और इस परेशान हालात में आपके बेवा होने की खबर मिली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के अय्याम इद्दत बेवगी के तकमील होने के बाद हज़रत अमरू बिन उमैया ज़मरी को बादशाह शाह हबश नजाशी के दरबार में नजाशी के पास भेजा कि इस गर्ज से कि बादशाह नजाशी से कहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो बादशाह जो है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैगाम निकाह भिजवाएं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासिद हबश को पहुंचे और बादशाह के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रखी, तो बादशाह नजाशी ने अपनी एक बांदी के जरिए से उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह रवाना किया। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह सुना तो बहुत खुशी हुई, बेहद मसरत हुई और अल्लाह ताला के आगे सजदरेस हो गए। और फिर आपने इजहार तशक्कुर के तौर पर उस बांदी को जो पैगाम निकाह लेकर गई थी उसको 2 चांदी के कंगन और 2 नखरी अंगूठियां भी तोहफे के तौर पे दी। अजीज दीनी बहनों,
اس کے بعد بادشاہ نجاشی نے شام کو ان کے طرف سے وکیلوں کو بھی بلایا، جہاں جیسے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرف سے خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا تھا۔ تو بادشاہ نجاشی نے دن ڈھلے ان تمام صحابہ کو، جیسے کہ جن میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے جو ابی طالب کے بیٹے تھے، اور وہاں پر مسلمانان دین کی رہنمائی کرتے تھے، تو میری بہنوں ان کو اور دیگر مسلمانان دین کو اپنے دربار میں اپنے محل میں بلایا، اور وہاں پر تمام اکٹھے ہوئے، اور بادشاہ نجاشی نے خود اپنے طرف خود نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح سے یعنی کہ نکاح کے معاملے سے تکمیل کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا کھلایا اور پھر سب کو رخصت کیا۔ نکاح کے بعد کچھ عرصہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش میں ہی رکے رہے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اوائل 6 ہجری یا آخر 6 ہجری یا اول 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ الحمدللہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف امہات المومنین عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی، الحمدللہ۔ اس کے آئیے دیکھتے ہیں آپ کے اخلاق اور کردار۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک فطرت اور صالح طبیعت کی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی عطا کیا تھا، حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین کی قیادت میں مسلمانان دین کو پریشان کرنے، تکلیفیں دینے، اسلام کے خلاف جو سازشیں اور کوششیں ہیں کرنے والوں میں شامل تھے۔ عزیز دینی بہنوں، ایک مرتبہ تو ابو سفیان نے اسلام یعنی کہ کچھ معاہدے کے لیے اس کی یعنی کہ میعاد زیادہ بڑھوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے مشرکان مکہ کی طرف سے بات کرنے مدینے کو آتے، اور وہ کہتے کہ وہاں میری بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سمن میں بات کر کے آؤں گا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو میری عزیزوں تب جو ہے آپ سیدھا وہاں مدینہ آتے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے۔ جب وہ ان کے کمرے میں آتے تو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا رہتا وہاں پر، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو الٹ دیتے، یعنی کہ جو چادر بچھی رہتی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو آپ اس بستر کو الٹ دیتے اور چادر کو ہٹا دیتے، اور اس کے بعد ان کو والد کو بیٹھنے کے لیے کہتے۔ تو اس بات کو ابو سفیان کو بہت تکلیف ہوتی، تو وہ کہتے کہ تم نے میری یعنی کہ اس بستر کو ہٹا دیا، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا، یا تم نے کیوں گوارا نہیں کیا کہ میں اس بستر پر بیٹھوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا کیا ہے، دیکھیے کیا فرمایا، بے شک مجھے یہ بات پسند نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک مشرک بیٹھے۔ اللہ اکبر! اسلام کا اتنا محبت اور جذبہ ایمان تھا آپ کے اندر۔ میری بہنوں، اس بات سے ابو سفیان بہت ناراض ہوئے اور خون کا گھٹ پی کے رہ گئے، اور بس اتنا کہا کہ رملہ تو میرے پیچھے بہت ہی بگڑ گئی ہے، اور ناراض ہو کے چلے گئے کہ جب بیٹی نے معاملہ ایسے کیا، میرے کو چادر پر بیٹھنے نہیں دیا، تو میرے لیے کیا سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اس طرح سے الحمدللہ تو یہ آپ کا جذبہ اسلام تھا۔ اور پھر جو ہے جب دن ڈھلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ اس بات کا ذکر بھی فرماتے کہ آپ صلی اللہ میں نے یعنی کہ میرے والد کے آنے پہ ایسے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ آپ نے یعنی کہ ان کا جو دل دکھایا وہ کیوں ایسے کیا، جبکہ وہ آپ کے والد تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین خواہ کچھ بھی ہو، ان کے بتائے ہوئے دین پر اپنے کو رہنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ غیر مسلم کافر بھی ہے تو ان کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک ہم کو کرنا چاہیے۔ عزیز دینی بہنوں، بعد اس کے دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ظاہر سے بھی بہت مالا مال تھی، کیونکہ ایک جگہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو سفیان کو اپنی بیٹی کی خوبصورتی پہ بڑا ہی ناز تھا دور اسلام سے پہلے۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت نفل نماز کا تذکرہ فرمایا ایک اعرابی سے، ایک بدو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یہ بات بتا رہے تھے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حجرے میں اس وقت کھڑی تھیں، جو بھی ہے آپ کو وہ بات یعنی کہ 12 رکعت نماز کے تعلق سے کچھ سنائی دیا، اور لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ سے ملاقات کرنے پر 12 رکعت نماز کی تفصیل پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو شخص بھی فرض نمازوں کے علاوہ رات اور دن کے اوقات میں 12 رکعت نفل پڑھ لے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے. تو وہ اس کا پڑھنا کیا ہے اس طرح خلاصہ معلوم کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 12 رکعتیں ایسی ہیں، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت جو ہم عام طور پہ 2 رکعت سنت پڑھتے نا وہی. فرمایا ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھنا اور ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا. تو یہ 6 رکعتیں ہو گئی. یہ 2 اور یہ 6 کتنا ہوا؟ 8 رکعت. اور فرمایا کہ مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھیں، یعنی کہ 10 رکعت ہو گئے. فرمایا عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھیں، تب 12 رکعت ہو گئے پورے. تو فرمایا یہ ہے 12 رکعت، اس طرح سے رات اور دن کے اوقات میں ملا کر ادا کرنا ہے، جس کے ادا کرنے پر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گھر بنائیں گے. تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ وہی 12 رکعتیں ہیں جس کو ہم سنت موقیدہ کہہ کر ادا کرتے ہیں. اسی لیے اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اب آپ دیکھیں ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہے، کوئی معمولی شخصیت تھوڑا ہی نہ ہے. لیکن جب ایک مرتبہ انہوں نے اس نماز کی فضیلت کو جانا تو پھر پوری زندگی کبھی ترک نہیں کیا ان نمازوں کو. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دینی بہنوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ اتباع سنت میں بھی اتنی ہی سخت تھی. جیسے کہ فتح ابو سفیان کے انتقال کے بعد جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا، یعنی فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور بعد اس کے جب ان کا انتقال ہوا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 2-3 دن گزرنے کو ہے، تیسرا دن ہو گیا جب ان کی کچھ بہنیں یعنی کہ دوسرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرات تھے وہ آپ سے ملنے کے لیے گئیں، پرسہ دینے کے لیے. تو انہوں نے اپنی باندی سے کہہ کر اندر سے خوشبو منگائی اور اپنے ہاتھ پہ ملا اور یعنی کہ لگا لیا اپنے، اور باندی کو بھی لگایا اور آنے والی اپنے بہنوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سا. تو اور کیا فرمایا، اللہ کی قسم کہ اے زینب، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے نہ آپ کو، میں سمجھتی ہوں، لیکن میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے کہ کسی مسلمان کو بھی یہ بات زیبا نہیں کہ کسی کے مرنے پر وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے، سوائے بیوی کے وہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن کی عدت پوری کریں گی. تو آپ نے اس حدیث کو بتایا اور فرمایا کہ میں اسی سنت کو پورا کر رہی ہوں، کیونکہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور 3 دن گزر چکے. تو آپ بتا رہے کہ بے شک دلی غم کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن سنت میں جو غم کا دن ہے وہ صرف 3 دن ہے. تو میری عزیزو، یہ ہے عملی زندگیاں ہم کو جو ملتی ہے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا کہ ہم لوگ غیروں کے معاملے میں تو برس کر لیتے، لیکن جب کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوتا تبھی کئی جگہ پہ آپ دیکھیے لوگ اچھی خاصی سنت کا اتباع کرنے والے بھی کمزور پڑ جاتے. بولتے نہیں کیا کرنا، مجبوری تھی نا، ہماری ساس تھے، مجبوری تھی نا، میری والدہ تھے، مجبوری تھی، وہ قریب کے چاچا تھے میرے، تایا تھے میرے، اسی لیے تو میرے کو جو ہے نا چلے جانا پڑا ان بدعتوں میں. تو میری عزیزو دیکھیے، یہی تو ہم کو نہ صرف یہ سیرتیں ہیں کہ ہم ایک قصے کی طرح سنیں، بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، کیا کیا پہلو ہمیں رہنمائی کے ملتے ہیں. اور میری عزیزو، اس ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی تو ہم نے سنا، عبیداللہ بن جہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن حبشہ میں دوستانے میں جو ہے عیسائیت کا رنگ آ گیا ان کے اوپر. اور آج ہمیں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے کہ نہیں بھائی ہم ایسے ہیں کیا، ہم ایسا کر سکتے کیا، ایسے بولتے. تو کیا صحابہ کا ایمان ہم سے زیادہ نہیں تھا میری بہنوں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کیا؟ حالانکہ انہوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی تھی، لیکن صحبتوں کا اثر اور انسان کی کمزوری، اسی لیے ہم کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیے کہ یہ جو مسلمانہ نے دین گھر گھر برتھ ڈے مناتے، یہ تو کیا ہے، یہ صحبتوں ہی کا تو اثر ہے، ورنہ اسلام میں ان چیزوں کا کہاں وجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیرتوں کو پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ سمجھ کر عمل کرنے والے بھی بنائے. اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کا مروی ہونا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماشاءاللہ قریباً دیکھیے 65 حدیث مروی ہیں، جن میں جو ہے جلیل القدر صحابہ اور تابعین راویوں میں شامل ہیں. اور میری عزیز دینی بہنوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے گزرنے کے بعد صاحب حیات تھے، ان میں ہے آپ کا شمار. اور الحمدللہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، آپ جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری یعنی کہ 44 ہجری میں 73 سال 73 ایئرز کی عمر پائی. اور ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو یعنی کہ جنت البقیع میں ہی
بقیع غرقد میں ہی دفن کیا گیا۔ یہ ان للہ و انا الیہ راجعون ام المومنین کی زندگی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے ان شخصیتوں کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ماؤں کو ان کے سیرتوں کو سمجھ کر ان کے اخلاق اور کردار میں سے ان کی کم سے کم ان کی پرچھائی لے کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔